आमिर पिछले 2 घंटे से कोठी के गिर्द चक्कर लगा रहा था। अभी तक ना कोई अंदर गया था ना ही कोई बाहर आया था। इस वक्त भी वो हमनकों की तरह मुंह उठाए कोठी के सामने एक दरख्त के नीचे खड़ा था जब एक कार इसके नज़दीक आकर ठहर गई। मुआफ़ कीजिए जनाब, किसी ने आमिर को मुखातिब किया। कर दिया, उसने गर्दन मोड़े बगैर जवाब दिया। लेकिन हमारी तरफ देखो तो सही, दूसरी आवाज़ सुनाई दी। जब आमिर ने आवाज़ की तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो कार की अगली सीट पर एक मुअज़्ज़ज़ सा आदमी बैठा उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। उसने हाथ के इशारे से आमिर को पिछली सीट पर बैठे 2 आदमियों की तरफ देखने को कहा था। आमिर ने इधर देखा तो 2 पिस्तौलों की नालियां इसकी तरफ उठी हुई थीं। आपको वाकई मुझसे ही काम है? आमिर ने बज़ाहिर हैरानगी से पूछा। जनाब, मुख्तसर जवाब मिला। फरमाइए, आप अंदर तशरीफ़ लाएं तो हम भी कुछ अर्ज़ करें, उस शख्स ने कहा। अभी इसकी बात बमुश्किल मुकम्मल हुई थी जब पिछली सीट पर बैठे मुसल्लह आदमियों में से, जो शक्ल ही से कोई छटा हुआ गुंडा लगता था, बाहर निकल आया। उसने आमिर को बाजू से पकड़ा और धक्का देकर कार के अंदर बिठा दिया। अब सूरत हाल ये थी कि वह मुसल्लह गुंडों के दरमियान फंसा बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था कि बैठे बिठाए ये क्या मुसीबत आन पड़ी। हमने सोचा आप 2 घंटे से परेशान हो रहे हैं, शायद रास्ता भूल गए हों, क्यों ना आपको आपके घर पहुंचा दें, अगली सीट वाले ने चहकते हुए कहा। शुक्रिया, लेकिन इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? आमिर ने अपने लहजे की शोखी बरकरार रखते हुए कहा। वो किसी कमज़ोरी का मुज़ाहरा नहीं करना चाहता था। ये तो जनाब ज़रा ऐसे ही आपके एज़ाज़ में, उसने कहा। मेरे एज़ाज़ में कोई पार्टी भी तुम लोगों ने मुनक्किद की होगी, आमिर ने कहा। आप तो खासे अक्लमंद हैं जनाब, हर बात जानते हैं, वही आदमी बोला। नए फंसे हुए लगते हो, आमिर ने उसकी तरफ देखकर कहा। क्या फरमाया जनाब? जल्दी समझ जाओगे बरखुरदार, मालूम नहीं आप क्या फरमा रहे हैं। उसका तो असूल ही यही है, जहाँ जाता है तुम्हारे जैसे कुर्बानी के बकरे पैदा कर लेता है, फिर इन्हें मरवा कर खुद भाग जाता है। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। वो शख्स भी खासा होशियार नज़र आता था और टांगों की तरफ आने पर तैयार ही नहीं था। अगर तुमने मरने का इरादा कर ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आमिर बोला। ये बातें बहुत करता है, पहले इसकी ज़ुबान क्यों न बंद कर दें, पीछे बैठे गुंडों में से एक ने कहा। शट अप, आगे वाले ने उसे डांटा। अगर ये अपने दिल का गुबार निकालना चाहता है तो बेचारे को निकालने दो, हमारा क्या लेता है। ओके बॉस, पीछे वाले गुंडे ने कहा। वो लोग शहर से निकलने की बजाय शहर ही की एक और मॉडर्न आबादी की तरफ मुड़ गए। दोनों ने अपने पिस्तौल इस पोजीशन में रखे हुए थे कि यह एहसास ही बाहर से देखने पर नहीं होता था गोया वो किसी को अगवा करके ले जा रहे हों। उनके सफ़र का इख्तिताम एक और शानदार बंगले पर हुआ। ड्राइवर के हारन देने पर किसी ने दरवाज़ा खोला। वो कार को सीधा बंगले के बरामदे तक ले आया था। मेन गेट जिस पहरेदार ने खोला था उसी ने बंद किया। अब बरामदे में 3 और मुसल्लह गार्ड इसके इस्तकबाल को मौजूद थे। वो लोग बज़ाहिर ये तासुर दे रहे थे जैसे इसको बहुत इज़्ज़त व एहतराम से यहाँ लाया गया है। आमिर भी खुद को किसी मुमलिकत का शहज़ादा जानकर बड़ा अकड़ अकड़ कर कार से बाहर निकला था। इस तरफ तशरीफ़ ले आए जनाब, उस शख्स ने कहा जिसे ये लोग अपना बॉस कहते थे। ठीक है, कहने की ज़रूरत नहीं, हम जानते हैं। आमिर इसके पीछे पीछे चलता एक शानदार ड्राइंग रूम तक पहुंचा। इस कमरे में कोई खिड़की मौजूद ना थी। छत के नज़दीक एक एग्जॉस्ट फ़ैन नस्ब हुआ नज़र आ रहा था। कमरा एयर कंडीशन था। उम्मीद है जनाब को कमरा पसंद आया होगा, आपने यही क़याम फरमाना है, उस शख्स ने झुकते हुए बड़े अदब से कहा। हमें ज़्यादा खुशी होती अगर हमारा दिल बहलाने के लिए वो बोना भी यहाँ मौजूद होता। आमिर ने टांगों की तरफ इशारा किया था। आपकी ख्वाहिश का एहतराम किया जाएगा, अजीम टांगू आपसे जल्द मुलाकात करेंगे, उस शख्स ने कहा। अब तुम दफ़ा हो जाओ, आमिर बोला। मैं जाता हूँ जनाब, लेकिन एक अर्ज़ किए दूँ कि इस दरवाज़े में हर वक्त बिजली का करंट मौजूद रहता है, लिहाजा इसे खोलने या इसके नज़दीक जाने की कोशिश न कीजिए। उसने वहाँ दरवाज़े की तरफ इशारा किया जिससे वो कमरे में दाखिल हुए थे। कमरे का ये दरवाज़ा अलमोनियम का बना हुआ था और इसके बाहर 3 मुसल्लह पहरेदार खड़े दिखाई दे रहे थे। ये तो तुम लोगों ने ज़्यादती की,
بھلا اس خوبصورت جگہ سے واپس جانے کو کس کافر کا دل چاہے گا؟ عامر بولا۔ ہماری خوش نصیبی ہے جو آپ ہمارے مہمان بنے۔ وہ شخص عامر سے کم نہیں تھا، اس نے جھکتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ عامر کوئی اور بات کرے وہ باہر نکل گیا۔ دروازہ شاید کسی خودکار نظام کا تابع تھا۔ جیسے ہی وہ شخص باہر نکلا دروازہ بند ہو گیا۔ برے پھنسے برخودار عامر میاں، عامر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ جاتے جاتے وہ شخص دروازے میں بجلی کا کرنٹ ہونے کی بات تو کہہ گیا تھا، لیکن عامر نے سوچا کم از کم دیکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ ممکن ہے اس نے غلط ہی کہا ہو۔ کمرے میں سوائے فرنیچر کے اور کچھ نہیں تھا۔ عامر نے اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، ایک لوہے کا سکہ موجود تھا۔ اس نے کچھ فاصلے سے لوہے کا سکہ دروازے پر مارا تو اس میں سے چنگاریاں نکلیں اور ہلکا دھماکہ بھی ہوا، جو اس بات کا ثبوت دیتا تھا کہ دروازے میں کرنٹ موجود ہے۔ شاید جناب کو ہماری بات کا یقین نہیں آیا تھا، جو آزمانے پر تل گئے۔ اس کمبخت کی آواز سنائی دی، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم نے آپ سے غلط بیانی نہیں کی تھی جناب، دوبارہ اسی آواز نے کہا۔ معلوم نہیں کم وقت میری آواز بھی سن پائیں گے یا نہیں، عامر بڑبڑایا۔ آپ بلا جھجک فرما دیجئے، آواز ہم تک پہنچ جائے گی۔ اسے جواب بھی مل گیا۔ شکر ہے تم لوگوں تک میری آواز بھی پہنچی، عامر نے کہا۔ ہم خادم ہیں آپ کے، افسوس تھوڑی دیر بعد تم اس قابل بھی نہیں رہ جاؤ گے کہ اس طرح چہکتے پھرو۔ جیسے ہی اس بونے شیطان کا کام نکلا، وہ تمہارا بھی میرے ساتھ ہی صفایا کر دے گا۔ عامر نے پھر اسے تیش دلانا چاہا۔ ہم تو حکم کے غلام ہیں جناب، تم حکم کے غلام نہیں، حکم کے گدھے ہو، عامر بولا۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، دوسری طرف سے جواب ملا۔ عامر نے اندازہ لگایا اس مرتبہ مقابلے پر اس جیسے ٹھنڈے دماغ کا آدمی ہے جس پر مزید مغزماری بیکار ہے۔ اس چکنے گڑے پر اس کی باتوں کا اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی، پھر اٹھ کر کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ اس طرح مسلسل چہل قدمی میں اسے 1 گھنٹہ بیت گیا۔ اچانک دروازہ کھلتا نظر آیا اور ایک شخص ٹرالی دھکیلتا اندر داخل ہوا۔ اس کے لیے کچھ کھانے کو بھیجا گیا تھا۔ ارے بھائی صاحب، عامر نے اسے 2-3 آوازیں دے کر اپنی طرف مخاطب کرنا چاہا، لیکن وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ آپ خواہ اپنے گلے کو تکلیف دے رہے ہیں، یہ شخص صرف اپنے مطلب کی بات سن سکتا ہے۔ وہی آواز آئی۔ اصل میں برادر عزیز، میرا مسئلہ کچھ اور ہے۔ میں بھوکا تو رہ سکتا ہوں، خاموش نہیں رہ سکتا۔ اگر ممکن ہو تو باتیں کرنے کے لیے کسی کو میرے پاس بھیج دو، عامر نے جواب دیا۔ افسوس ہم آپ کی اس خواہش کا احترام نہیں کر سکتے، البتہ بہت جی چاہا تو آپ دیواروں سے باتیں کرتے رہیں۔ اسی آواز نے عامر کا تمسخر اڑایا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، عامر نے بظاہر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ ایک ٹرے میں کافی اور چند سینڈوچ چھوڑ کر وہی شخص ٹرالی دھکیلتا واپس لوٹ گیا۔ عامر کی چھٹیس نے ایک خطرے کی نشاندہی کر دی تھی۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ ضرور کافی میں خواب آور دوائی ملائی گئی ہے اور یہ لوگ شاید اسے بے ہوش کر کے یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے اس مفروضے کی بنا پر قسمت آزمائی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سینڈوچ تو اس نے کھا لیے، لیکن کافی بڑی صفائی سے قالین کا پلو اٹھا کر اس کے نیچے بہا دی۔ اب اس نے اپنے نزدیک کافی کا مگ اس انداز میں رکھا ہوا تھا جیسے واقعی اس نے کافی پی لی ہو۔ ایک صوفے کی پشت سے گردن لٹکا کر وہ بے ہوشی کے سے انداز میں لیٹ گیا۔ اب اسے آنے والے وقت کا انتظار تھا۔ اگر اس کا منصوبہ کامیاب رہتا تو عین ممکن تھا کہ اس کی جان بچ جاتی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ ایک ہی پوزیشن رکھے رکھے اس کی گردن اکڑ گئی تھی، لیکن ابھی تک وہاں کسی کی آمد کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ عامر مایوس ہو کر گردن سیدھی کرنے ہی والا تھا کہ دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہی شخص اندر داخل ہوا جسے سب بوس کہتے تھے۔ تو جناب آرام فرما رہے ہیں، اس نے کہا۔ شاید وہ شخص اس کی بے ہوشی کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ 2 اور آدمی بھی اس کے تعاقب میں اندر آئے تھے، کیونکہ ان کی دانست میں عامر بے ہوش ہو چکا تھا، اس لیے وہ اس سے بالکل لاپرواہ نظر آ رہے تھے۔ اٹھاؤ اسے، اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ جیسے ہی اس کے دونوں ساتھی عامر کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اٹھانے کے لیے آگے بڑھے، عامر نے اپنی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے انہیں رسید کر دیں۔ ایک کے پیٹ اور دوسرے کی پسلی میں ٹانگ لگی تھی۔ وہ تو عامر کی طرف سے بے فکر تھے۔ اس اچانک حملے نے انہیں چکرا کر رکھ دیا۔ دونوں الٹ کر بستر پر گرے اور عامر ان کے سر پر سے پرواز کرتا باہر جا گرا۔
دوسرے ہی لمحے وہ برآمدے میں موجود تھا۔ پکڑو پکڑو اسے پکڑو، ورنہ باس ہمیں جان سے مار ڈالے گا۔ اسے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ عامر دیوانہ وار لیکن بالکل ہوش و حواس کے ساتھ باہر کی سمت بھاگ رہا تھا۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ ابھی اس کے تعاقب میں فائرنگ بھی ہوگی۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ اس کوٹھی میں اس وقت زیادہ لوگ موجود نہیں تھے۔ صرف ایک اسٹیشن ویگن باہر کھڑی تھی جس میں ایک ڈرائیور بیٹھا اس کا منتظر تھا۔ اسے باہر بھاگتے دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہی رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ اسے معاملے کی سمجھ آتی، عامر نے سامنے والی دیوار کو عبور کر لیا تھا۔ اب وہ سڑک پر بھاگ رہا تھا اور جانتا تھا کہ وہ لوگ باہر آ کر فائرنگ کا خطرہ مول نہیں لیں گے۔ گو کہ سڑک ویران تھی، لیکن ابھی دن کا وقت تھا اور وہ کوئی نئی مصیبت مول لینا نہیں چاہتے تھے۔ ایک دو مرتبہ بھاگتے بھاگتے عامر نے مڑ کر دیکھا، کوئی اس کے تعاقب میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ سیدھا نزدیکی مارکیٹ میں گھس گیا۔ جلد ہی ایک ٹیلی فون پر وہ علی سے رابطہ قائم کر چکا تھا۔ اس کے ٹیلی فون رکھنے کے بمشکل 2-3 منٹ بعد ہی اسے پولیس کاروں کے سائرن سنائی دینے لگے۔ شاید اس علاقے میں پولیس گشت کر رہی تھی اور کیپٹن علی نے وائرلیس پر انہیں عامر کی بتائی ہوئی کوٹھی کو گھیرے میں لینے کا حکم دیا تھا۔ عامر واپس اسی کوٹھی کی طرف بھاگ رہا تھا جہاں سے وہ فرار ہوا تھا۔ اسے رکنا پڑا۔ وہاں تو فائرنگ ہو رہی تھی۔ پولیس نے بڑی مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عین اس موقع پر ملزموں کو گھیرے میں لے لیا تھا جب وہ بھاگنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ کیپٹن علی بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ان لوگوں نے بمشکل 15-20 منٹ میں مقابلہ کیا، پھر ہتھیار ڈال دیے۔ جان بچی 100 لاکھوں پائے، عامر نے علی کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا۔ لوٹ کے بدھو گھر کو آئے، علی نے جواب دیا۔ دونوں بے ساختہ ہنس دیے۔ پولیس ملزموں کو گرفتار کر کے لے جا رہی تھی جب عامر ان کے باس کے پاس پہنچا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہیں قربانی کا بکرا بنا کر بھاگ جائے گا، اس نے کہا۔ باس نے جو تھوڑی دیر پہلے خوب چہک رہا تھا خونخوار نظروں سے عامر کی طرف دیکھا اور پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کار کیپٹن علی خود چلا رہا تھا اور دونوں اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ عامر پچھلی سیٹ پر اور ٹیپو آگے۔ رات کا پہلا پہر تھا، لیکن شام ہی سے چونکہ آسمان بادلوں کی زد میں آیا ہوا تھا اس لیے رات بھی بہت گہری ہو گئی تھی۔ تم پوچھو گے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ علی نے عامر کو مخاطب کیا۔ اس کی ضرورت ہی نہیں، آپ ہمیں کسی تفریحی مقام پر تو لے جانے سے رہے، عامر نے جلے کٹے لہجے میں کہا۔ شاباش، بہت اچھا اندازہ لگایا۔ میں نے سوچا تمہاری ملاقات 1-2 لاشوں سے ہو جائے تو کیا قباحت ہے، علی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ انکل، شاید آپ شمسی کی کوٹھی کی طرف جا رہے ہیں، ٹیپو بولا۔ شاباش، علی نے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھا۔ ظاہر ہے شمسی ہماری نظر میں آ چکا ہے اور اب وہ ٹانگوں کے لیے ناکارہ ہے۔ اس نے اب تک شمسی کا صفایا کر دیا ہوگا، ٹیپو نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ واہ میرے ننھے جاسوس، عامر بولا، تم تو خاصے سمجھدار ہو گئے ہو۔ شکریہ انکل، ویسے یہ آپ کی صحبت کا ہی اثر ہے، ٹیپو بولا۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، علی نے کہا۔ آپ نے کبھی کسی صحیح بات سے اتفاق کیا ہی نہیں، عامر بولا۔ تینوں آپس میں باتیں کرتے شمسی کی کوٹھی کے نزدیک پہنچ چکے تھے۔ کار انہوں نے کچھ فاصلے پر ہی پار کر دی تھی۔ اب دبے قدموں اس کوٹھی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر عامر اور علی نے وہیں پوزیشنیں سنبھال لیں اور انہوں نے ٹیپو کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے اندر بھیج دیا۔ کسی کمرے سے روشنی باہر نہیں آ رہی تھی۔ ٹیپو ایک مرتبہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا۔ وہ سیدھا اسی کمرے کی طرف چل دیا تھا۔ جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ کوٹھی میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اب اس کا رخ اسی خاص کمرے کے دروازے کی طرف تھا۔ ٹیپو نے آہستگی سے دروازے کو دھکا دیا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس نے اندر داخل ہو کر پینسل ٹارچ روشن کر لی اور اس کی ٹارچ کی روشنی سب سے پہلے شمسی کی لاش پر ہی پڑی تھی۔ ٹیپو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس نے پینسل ٹارچ کی مدد سے سوئچ بورڈ تلاش کر کے کمرے کی لائٹ جلائی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بوڑھے شمسی کی لاش پڑی تھی اور ایک ننھا سا تیر اس کے حلق میں پیوست تھا۔ یہ ٹانگو کے گروہ کی خاص نشانی تھی۔ اس کے چہرے پر اذیت کے آثار تھے اور وہ پہلو کے بل گرا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اس نے حملہ آور کو دیکھ کر جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ تیر کا نشانہ بن کر رہ گیا۔ ٹیپو نے برآمدے میں آ کر ٹارچ کے مخصوص اشارے سے دونوں کو اندر بلا لیا۔ وہاں 2 سوٹ کیس موجود تھے۔ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے شمسی یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔
اور عین موقع پر تیر کا نشانہ بن گیا۔ ایک ہی لاش ہے۔ امید ہے آپ کو مایوسی ہوئی ہوگی کیونکہ آپ زیادہ کی امید کر رہے تھے۔ عامر نے کہا، انکل اس کی بیٹی غائب ہے۔ ٹیپو بولا، ارے وہ اس کی بیٹی نہیں تھی بلکہ ایک افریقی ملک کے سفارت خانے میں کام کرتی تھی اور ٹانگو کے گروہ میں شامل تھی۔ یہ وہی ملک ہے جہاں سے ریڈ لائن جہاز آیا ہے۔ وہ تو پلان کے مطابق اس کی بیٹی بن کر یہاں رہ رہی تھی۔ عین ممکن ہے کہ یہ کارنامہ بھی اسی کے ہاتھوں انجام پایا ہو اور اب وہ بھاگ گئی ہو یا پھر ٹانگو نے کسی اور جگہ اسے بھی ٹھکانے لگا دیا ہو۔ علی نے کہا، لاش کی جیبوں کی تلاشی لینے سے کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ علی نے چاہا کہ قریب رکھے فون کے ذریعے پولیس کو اس واردات کی اطلاع کر دے۔ ابھی اس نے 2 قدم ہی فون کی طرف بڑھائے تھے جب اچانک اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ علی وہیں رک گیا۔ چند لمحے اس نے کچھ سوچا، پھر فون اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے آواز بدل کر کہا۔ گھبراؤ نہیں کیپٹن علی، میں ہوں تمہارا دوست، پرانا دوست۔ دوسری طرف ٹانگو تھا۔ مجھے علم تھا کہ تم سیدھے یہیں آؤ گے۔ چلو اچھا ہوا تم نے اپنے ہاتھوں ہی اس کا قصہ پاک کر دیا، علی نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عامر کو اشارے سے کار کی طرف روانہ کیا تاکہ وہ کار میں لگے ٹرانسمیٹر کے ذریعے ایکسچینج والوں کو ہدایت کرے کہ اس نمبر کا پتہ لگائیں۔ میرا اصول ہے کیپٹن، میں نے کبھی پولیس کی نظروں میں آنے والوں کو معاف نہیں کیا، لیکن وہ بیچارہ تو تمہارے کہنے پر ہمارے سامنے آیا تھا۔ ضرور تم نے ہی اسے کہا تھا ہم سے ٹکرائے۔ ظاہر ہے پھر ہم نے تو اس پر نظر رکھنی تھی۔ علی نے سلسلہ گفتگو طویل کرنا چاہا۔ میں اپنے ذہن پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا کرتا، نہ ہی ایسی فضول باتیں سوچتا ہوں۔ بس وہ تمہاری نظر میں آ گیا، اسے مر جانا چاہیے تھا۔ ٹانگو نے کہکہا لگایا۔ لیکن اس بیچارے بوڑھے کا کیا قصور تھا؟ مجھے علم ہے تمہارے ساتھی اس فون نمبر کی فکر کر رہے ہوں گے، لیکن یہ پبلک کال آفس ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں کبھی کسی کے سوال کا جواب نہیں دیا کرتا، لیکن تم بہادر آدمی ہو اس لیے سن لو کہ وہ ہمارے گروہ کا باغی تھا، دوسرے گروہ سے مل گیا تھا۔ کون سا دوسرا گروہ؟ علی نے فوراً پوچھا۔ ہمارے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں مسٹر علی۔ اس کے ساتھ ہی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ فون پر اس نے پولیس کو لاش کی اطلاع دی۔ ابھی وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ ٹیپو اور عامر اسے اندر آتے دکھائی دیے۔ نمبر ٹریس نہیں ہو سکا۔ ہاں وہ اتنا بے وقوف بھی نہیں، علی نے جواب دیا۔